प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हामला यानी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया। उसके बाद उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, ये वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। वो कहता है, आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ न ले। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन से फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ गया और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक चादर थी जो काफी मोटी थी। चादर को मैंने अपने ऊपर ताना और मैं सोने ही वाला था कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे मत मारो, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। ये आवाज सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए? हम तो समझ रहे थे तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में वहां रह रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा और बाकी के 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा ही दफन किया गया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की चीखों की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम सा आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीन नहीं हो सकता जितना उसके भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी।
میں قبر کھول رہا تھا اور میں نے قبر میں ایک سوراخ بھی کر دیا تاکہ لڑکی تک آکسیجن پہنچ سکے، لیکن اچانک ہی اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئیں تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے۔ میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے مایوسی ہونے لگی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک ہی قبر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ قبر کے اندر تو لڑکی تھی، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے لڑکی کے کررانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، یعنی لڑکی بھی زندہ تھی۔ میں خوف زدہ تو بہت تھا، لیکن جو بھی تھا مجھے تو قبر کھولنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ہمت جمع کی، لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو، کیونکہ قبر میں ایک پیدا ہوا بچہ پڑا تھا اور وہ لڑکی نڈھال سے قبر میں پڑی تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں ایک بھی لمحہ نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو قبر سے نکالا۔ میری جو چادر تھی اس سے میں نے اس لڑکی کے جسم کو ڈھک دیا۔ لڑکی کی حالت غیر تھی اور وہ تکلیف میں تھی، اور وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میرے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں اچانک ہائی وے پر مجھے ایک وین آتی دکھائی دی۔ میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائی وے کی طرف دوڑا۔ میں نے وین کو رکنے کا اشارہ کیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن اتنی رات میں بھی وہ لوگ رک گئے، لیکن وہ خوف زدہ تھے اور ڈر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک قبرستان میں ہی میری بیوی کو درد شروع ہو گیا اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا۔ تصدیق کے لیے وہ لوگ میرے سامنے آئے تو اس لڑکی اور بچے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے، واقعی یہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ وین والوں نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو اسپتال لے گئے۔ بینک سے میں نے جو چوری کی تھی اس کا حصہ میں نے اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں لڑکی کو اس جگہ لے آیا جہاں میں رہا کرتا تھا۔ جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے سارا معاملہ پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی اور بتایا کہ میرا نام سدرا ہے، میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان نے شاید مجھے ورگلا دیا تھا اور ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس کے موبائل پر کال کی اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا۔ پھر بات ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی تھے، جب وہ کام سے باہر جاتے تو میں اسے اپنے گھر میں بلا لیا کرتی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ بھی کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور جس کی سزا اب میں بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکی کا ناجائز گناہ میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائی، لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، لیکن پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم حمل ضائع نہیں کر سکتے ورنہ لڑکی کی موت ہو جائے گی۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دو، تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ بچہ نہ جانے کس کا ہے اور میں اس پر الزام لگا رہی ہوں اور مجھ جیسی بدکردار لڑکی سے وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو تم جان سے جاؤ گی۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔
میرے بھائیوں نے خالہ سے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے؟ ہم دن کو کام پر جاتے ہیں، پیچھے یہ گھر سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا یہ بیمار ہے، تم لوگ شادی کر لو۔ نہ جانے میری خالہ نے کیسے میرے بھائیوں کو راضی کیا اور مجھے اپنے گھر لے کر آ گئیں۔ خالہ کے گھر میں ان کی بیٹی اور بیٹا رہتے تھے، انہیں ساری کہانی مجبوراً سنانی پڑی۔ میں نے حمل کے 9 مہینے وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائی میری خالہ کے گھر آ پہنچے۔ انہیں نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تھی، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس لے گئے اور پھر یہاں قبرستان میں لے آئے اور مجھے زندہ دفن کر دیا۔ جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تکلیف میں رو رہی تھی، ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا، دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ میں نے کہا میں نے روزے رکھ کے نماز پڑھی، تہجد پڑھی اور میں گمراہ ہو گئی۔ اے میرے رب، مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے مجھے آج یہاں سے نکال دے۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان میں کوئی بھی مجھے بچانے نہیں آئے گا، لیکن اس وقت اللہ کو میں نے دل سے پکارا تھا۔ میرا یقین کامل تھا۔ ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تم آ گئے، تم نے پہلی ہی کوشش میں میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا، جس سے قبر کے اندر آکسیجن آنے لگی۔ ایک پل کو مجھے ایسا لگا جیسے میرے بھائی دوبارہ واپس آ گئے ہیں مجھے نکالنے کے لیے، کیونکہ ان کے سوا قبرستان میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی آخری سانسوں کو پورا کرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس انوکھے بچے کی زندگی کی شروعات ہی انوکھی تھی، جس نے زندگی کی پہلی سانس قبر کے اندر لی تھی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتی ہوں۔ ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا ہے۔ میں تہجد گزار لڑکی تھی، خوب عبادت کیا کرتی تھی، لیکن میں بہک گئی اور اپنے رب کو بھول بیٹھی تھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح اللہ نے کس طریقے سے میری مدد کی، اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے اتنے مہربان رب کی نافرمانی کی تھی، اس شخص کے خاطر جو بدکار کا الزام لگا کر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ناصر کہتا ہے کہ سدرا اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ بھی میرے لیے بہت ہی عبرتناک تھا۔ میں بھی اس واقعے کا حصہ تھا۔ اسی وقت میں نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور سدرا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سدرا سے شادی کا فیصلہ صرف میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج میں علم رکھنے والا بندہ ہوں، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے، اور میری بیوی عورتوں کو دست دیتی ہے، عورتوں کو سکھاتی ہے، اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف نور ہی نور آ گیا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔